नारे रिसालत। 9:40 हो चुके हैं। 10 बजे तक का हुक्म है सलात व सलाम पढ़ना। मेरे अजीज दोस्तों, आज वाकई में हम लोग बहुत गलत राह इख्तियार कर चुके हैं, बहुत गलत राह से इख्तियार कर चुके हैं। कभी कभी तो बहुत तकलीफें हुआ करती है। आज हमारे माशरों का मामूल माहौल देख करके बड़ी तकलीफें होती हैं। मेरे दोस्तों, ये कब संभलेगा, कब सुधरेगा? कोई दूसरा सुधारने नहीं आएगा। हम ही और आप जब इन पे गौर व फिक्र करेंगे तब ये संभलेगा, तब जाके सुधरेगा। यही मामूल, यही निज़ाम, यही हालात रहेंगे तो बद से बदतर होते चले जाएंगे। इन्ना अज़ाब जहन्नम शदीद, जहन्नम का अज़ाब बहुत सख्त है, बहुत कड़ा अज़ाब है। पर उस जहन्नम में भी एक वादी है जो जहन्नम से भी ज्यादा सख्त है। अल्लाह ने जन्नत और दोजख को बनाया, अपने बंदों के लिए बनाया। पर मेरे दोस्तों, कुरान का ऐलान है, खुदा का फरमान है कि जहन्नम में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ऐसी वादी को पैदा किया है, जब वो वादी अपने मुंह को खोला करती है तो जहन्नम भी खौफ ज़दा हो जाया करती है, जहन्नम भी कांप उठती है, जहन्नम भी लर्जा पर अंदाम हो जाती है। जहन्नम भी उस वादी के सामने बिलखने लगती है। अंदाजा लगाएं कि वो कैसी वादी होगी। खुदा ने उस वादी को किनके लिए पैदा किया है? क्या औरों के लिए खुदा ने उस वादी को पैदा किया? नहीं, बल्कि कुरान का ऐलान है, वक़दा वला यग़तब बादुकुम बादन अन युहिब्बा अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमुह। ये कुरान की आयत मुबारका। वला यग़तब बादुकुम बादन अन युहिब्बा अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमुह। ऐ मेरे बंदो, क्या तुम में कोई पसंद करेगा कि अपने मरे हुए मुर्दार भाई का गोश्त खाए? अपने मरे हुए मुर्दा भाई का कोई गोश्त खाए? कुरान का ऐलान है, ये आयत गवाही दे रही है, आयत शाहिद है। वला यग़तब बादुकुम बादन अन युहिब्बा अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमुह। क्या तुम में कोई पसंद रखेगा कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? कभी गवारा नहीं कर सकते। अगर कोई जानवर, हलाल जानवर अगर मर जाए तो हम और आप उसे छूना पसंद नहीं करते। खाने की बात तो बहुत दूर की है, पर आज जाहिरी तौर पर हम और आप इन चीजों से बचते हैं, पर बातिनी में हम और आप इस चीज को खा रहे हैं। अब सवाल करेंगे कि मौलाना यूनुस बता वो कैसे? अल्लाह ने जहन्नम के अंदर एक वादी को पैदा फरमाया। उस वादी का जिक्र अल्लाह ने अपनी मुकद्दस कुरान में यूं किया, फवैलुल लिल। उस वादी का नाम वील है, वो जहन्नम के अंदर पाई जाती है। और वो वादी साल भर में एक मर्तबा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने मुंह को खोला करती है। सवाल उठता है कि बातिनी इंसान कैसे अपने भाई का गोश्त खा रहा है? कुरान शहादत दे रहा है। अल्लाह अपनी मुकद्दस कुरान में आयत मुबारका को नाजिल कर रहा है। वला यग़तब बादुकुम बादन अन युहिब्बा अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमुह। ए मेरे बंदे, तुम आपस में अपने मरे हुए भाई का गोश्त मत खाओ। सवाल ये हुआ कि आखिर कोई भाई अपने भाई का गोश्त कैसे खा सकता है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे सहाबा को हुक्म फरमाते हैं। मैंने रोजा रखा, औरतें भी रखी, मर्द भी रखे, सब लोगों ने रोजा। साथ ही में आपने ये भी शर्त रखी थी कि कोई भी बगैर इजाजत, बगैर पूछे इफ्तार नहीं करेगा। सहाबी कराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए, इफ्तार का वक्त हुआ, इजाजत तलब करते हैं। आपने इजाजत फरमाई, इफ्तार करते हैं। एक सहाबी रसूल का बयान है कि आपके पास 2 औरतें तशरीफ ले आई, 2 कनीज आई।
آ کر کے عریضہ پیش کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم لوگوں نے دن بھر روزہ رکھا، افطار کا وقت آیا، شرط یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کوئی بغیر اجازت افطار نہ کرے۔ اے صحابی رسول، افطار کا وقت ہو چکا ہے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لیں تو میں افطار کر سکوں، ہم افطار کر سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی رسول تشریف لے گئے۔ آپ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، دو کنیزیں آئی ہیں، دو عورتیں آئی ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، یا رسول اللہ وقت ہو چکا ہے، یا حبیب اللہ آپ اگر اجازت دے دیں تو میں انہیں جا کر کے آپ کے حکم کو سنا دوں، آپ کے فرمان کو جا کے سنا دوں تاکہ وہ افطار کر سکے، وہ شکم شیر ہو سکے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا حکم فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ کے پیارے صحابہ نے سوال کیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخ انور، اپنے چہرے کو دوسرے جانب گھما لیا۔ جب بات آئی عورتوں کی تو آپ اپنے چہرے کو دوسرے جانب گھما لیا۔ آپ کی بارگاہ میں آپ کے پیارے صحابہ نے ایک مرتبہ سوال کیا، دو مرتبہ سوال کیا، تین مرتبہ سوال کیا، جب رہا نہ گیا، یا حبیب اللہ ماجرا کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر معاملہ کیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ نے تمام صحابہ تشریف لے آئے، سب کو آپ نے اجازت دی، چند عورتیں آئی، آپ نے انہیں اجازت دی، پر جب بات ان دو عورتوں کی آئی، یا رسول اللہ آپ اپنے رخ زیبا کو دوسرے جانب کر لیے، ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا حبیب اللہ آخر معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ سوال کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کے بار بار اصرار پہ آپ نے حکم فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ جاؤ اور جا کر کے کہہ دو کہ وہ قے کرنا شروع کرو، وہ قے کرنا شروع کر دے۔ قے کا مطلب سمجھتے ہوں گے، الٹی کرنا شروع کر دے۔ صحابی رسول جاتے ہیں، نبی کے فرمان کو سناتے ہیں اور وہ عورتیں الٹی کرتی ہیں، قے کرتی ہیں، تو اس درمیان آگ کے جسم سے، ان عورتوں کے جسم سے گوشت کے لتھڑے کٹ کر کے گر رہے تھے، گوشت کے لتھڑے۔ آج ہمیں اور آپ کو بدہضمی ہو جائے، الٹی ہو، تو ہم اور آپ جو غذا کھاتے ہیں، جو غذا نقصان کرتی ہے وہی چیزیں نکلا کرتی ہے، پر جب وہ الٹیاں کر رہی تھی تو ان کے منہ سے خون آلودہ ہے، گوشت کے لتھڑے کٹ کے زمین پہ گر رہے تھے۔ صحابی رسول نے دیکھا، حیران و پریشان، نبی کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، یا رسول اللہ آپ نے حکم فرمایا، وہ قے کرنا شروع کی تو ان کے منہ سے خون آلودہ گوشت کے لوتھڑے نکل رہے ہیں، وہ زمین پہ دکھ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، میں نے اسی لیے کہا تھا کہ ایک دن کا روزہ رکھنے کا حکم دے دو، یہ میرا حکم نہیں، خدا اپنی مقدس قرآن میں آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَن يُحِبَّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اے میرے پیارے صحابہ، یہ عورتیں دونوں روزے کی حالت میں تھی، یہ عورتیں میرے حکم کے مطابق آپس میں روزہ رکھ لیا ہے، انہوں نے روزہ رکھا، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا، پر یہ دن بھر جب تک روزے کی حالت میں تھی ایک دوسرے کی غیبت کرتی رہی، ایک دوسرے کی برائی کرتی رہی، ایک دوسرے کی چغلی کرتی رہی۔ اے میرے پیارے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مقدس قرآن میں آیت مبارکہ کو نازل فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَن يُحِبَّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اے میرے پیارے صحابہ، یہ دونوں عورتیں روزے کی حالت میں ایک دوسرے کی غیبت کر رہی تھی، ایک دوسرے کی چغلی کر رہی تھی، ایک دوسرے کی برائی کر رہی تھی، تو گویا یہ دونوں ایک دوسرے کے مردار گوشت کو کھا رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے لیے جہنم میں ایک وادی کو پیدا کیا ہے، جس وادی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس قرآن میں یوں کیا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، فَوَيْلٌ یعنی ویل کے نام سے ذکر کیا ہے۔ جہنم کے اندر ویل ایک ایسی وادی ہے جب اپنے منہ کو کھولتی ہے تو جہنم بھی خوف زدہ ہوتی ہے۔ صحابہ عریضہ پیش کرتے تھے، یا حبیب اللہ، وہ وادی کن کے لیے ہوگی؟
فرمایا چغل خوروں کے لیے ہوگی، زناکاریوں کے لیے ہوگی، شراب نوشیوں کے لیے ہوگی، آپس میں غیبت کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ یا رسول اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان گنہگار بندوں کو معاف نہیں فرمائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہی بندے مومن بارگاہ خدا بندی میں صدق و دل سے یتوبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کے تحت دل کے پکے ارادے کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کاملہ سے ان کے تمام خطاؤں کو بخش دے گا۔ ان عذاب جہنم شدید، جہنم کا عذاب بہت سخت ہے، بہت کڑا ہے۔ تو میرے دوستو، مرنا سبھی کو، ہمیشہ کوئی باقی نہ رہے گا، اس لیے آپ خیال کریں کہ چند روزہ حیات ہے، اپنی حیات میں اچھا کام کرنے کی کوشش کریں، اور تمام جو آپ کے اوپر فرائض ہیں ان فرائضوں کو ادا کیجئے، آپس میں اخلاق و محبت کے ساتھ زندگی کو گزر بسر کریں۔ اے میرے دوستو، بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں جب ہم اور آپ اجلاس سجاتے ہیں، منعقد کرتے ہیں اور اس کی بے حرمتی کیا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، خدا را ایسا نہ کیا کریں، آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے، ہم غلط کریں گے تو ہمارے نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے۔ اے میرے عزیز دوستو، اے میرے بزرگ ماں باپ، اے میرے نوجوان ساتھیوں، یہ آج جو ہمارے اور آپ کے سامنے نوجوان طبقہ بیٹھا ہوا ہے جہالت کی حالت میں، یہ ان کی غلطیاں نہیں ہیں بلکہ ہماری اور آپ کی غلطیاں ہیں۔ ہم اور آپ ان کے والدین ہیں، ہم اور آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم اور آپ انہیں اچھی تنبیہ، سلیقہ زندگی کا طور طریقہ بتاتے تو ہمارے آج نوجوان بچے ہوں یا بچیاں جہالت کی حالت میں نہ رہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بچوں کے تعلیم پہ زور دیجئے، چاہے دین کی ہو یا دنیا کی ہو۔ آپ کا بیٹا دنیا کی تعلیم حاصل کرے گا تو اپنے بھائیوں کو دنیاوی لحاظ سے روشن اور چمکدار بنائے گا، دین کے تعلیم سے آراستہ ہوگا تو دین کے لحاظ سے اپنے بھائیوں کو، اپنے پڑوس والوں کو، اپنے علاقے والوں کو وہ تعلیم کے روشنی سے روشن اور چمکدار بنائے گا۔ تو میرے دوستوں، بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیے، یہی ہمارے بزرگان دین کا قول و فعل رہا ہے، یہی ان کا طور طریقہ رہا ہے کہ جہاں بھی آپ جاتے تو مذہب اسلام کی تبلیغ کرتے، مذہب اسلام کی خدمت کرتے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میں آپ سے ہی گزارش کروں گا کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ سختی کے ساتھ آپ اپنے مکاتب تک، مکتب تک، جس طرح اسکول اور کالج کے لیے اپنے بچوں کو پہنچانے جاتے ہیں، اسی طریقے کے ساتھ، اسی ذمہ داری کے ساتھ اپنے بچوں کو اپنے علاقے کے مکتب تک لے جائیں، اس مدارس تک لے جائیں، تاکہ آپ کے خطیب و امام انہیں بٹھا کر کے مذہب اسلام کے تعلیم دلا سکے، مذہب اسلام کی تعلیم دے سکے، تاکہ ہمارا اور آپ کا لاڈلا شہزادہ ہو یا شہزادی ہو، وہ آپس میں اپنے حالات زندگی کے اچھے سے سلیقہ زندگی کے ساتھ اپنے زندگی کا گزر بسر کر سکیں۔ بولنے میں کوئی خطا غلطی ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالی ہم تمام حاضرین کو، تمام سامعین کو، تمام گناہگار بندوں کو معاف عطا فرمائے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر خدا پاک کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں۔ استغفر اللہ